रहमतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमालिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व रऊफिना व नूरिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, वीनस एंटरटेनमेंट की हमेशा ये कोशिश हुआ करती है कि जुम्मे वाले दिन आपकी खिदमत में कोई इस्लामिक शो लेकर आएँ जिस पर हम कुरान की बात करें, साहिब कुरान की बात करें, अहले बैत उज़्ज़ाम की बात करें, असहाब की बात करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली शख्सियात की बात करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें लुटाने वाले शुहदा की बात करें, हुफ़ाज़ की बात करें, कुर्रा हज़रात की बात करें, जुम्मे के दिन जो खुतबे दिया करते हैं उलमा इकराम, उनकी बात करें, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो शख्सियात हैं कि जिनसे एक गुलदस्ता बनता है और गुलदस्ते में जो खुशबू होती है नाज़रीन, यकीन जानिए कमाल की हुआ करती है। अगर कोई खुशबू हासिल करना चाहे, उस खुशबू से आपको रूहानियत भी मिलती है, उस खुशबू से आपको रोशनी भी मिलती है, उस खुशबू से आपको चाहत भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। सब कुछ अगर मिल रहा है तो फिर क्यों भटक रहे हो? आ जाओ ना, इस तरफ आओ, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ आओ, अल्लाह वालों की सोहबत में आओ। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं साहब जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले अल्लाह से ज़रूर मिलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी जस्तजू करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, ऐसे लोगों को तलाश करना होगा। जब आप ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, यकीनन आपकी बिगड़ी बनती है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आपके घर में भी ऐसे लोग बसते हैं। अगर आप घर में तलाश नहीं कर रहे और बाहर निकल के आप ख्वार हो गए, यकीन जानिए आप तबाह बर्बाद हो गए। अगर घर से आप स्टार्ट करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, शफ़क़तें मोहब्बतें आपको समेटने का बड़ा प्यारा मौका मिलता है, वो घर से स्टार्ट करें। आपके घर में वो शख्सियात मौजूद हैं जो आपके लिए जन्नत भी हैं और आपके लिए जहन्नम भी हैं। यकीन जानिए, जो आपको दोज़ख की तरफ भी लेकर जाएंगे और आपको जन्नत के ऊपर वाले दर्जे पर भी पहुंचाएंगे। हज करना है, सुबह सवेरे रोजाना हज कर सकते हैं। क्यों इतने पैसे जमा करके मक्का मुकर्रमा की सआदत हासिल करना बड़ी सआदत की बात है, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत बड़ी सआदत की बात है, लेकिन घर में बैठे बिठाए मक्का की ज़ियारत और मदीना की ज़ियारत किए बगैर हज कर सकते हैं। उस हज का नहीं मालूम कबूल है या नहीं, लेकिन इस हज का यकीन जानिए आपको सर्टिफिकेट आपको मिला है। आप पैदा होते सर्टिफिकेट मिल जाता है बारगाह रिसालत में आपसे कि माँ बाप को मुस्कुरा कर देखना हज मकबूल का सवाब है। मुफ्ती साहब ऐसा ही है, हज मकबूल का सवाब है। हज मकबूल सरकार का फरमान है। मैं और आप कौन होते हैं? हम तो किसी का ना हज कबूल करवा सकते हैं, ना उम्रा कबूल करवा सकते हैं, ना किसी की एक छोटी सी मुलाकात कबूल करवा सकते हैं। हज की तो बड़ी सआदत की बात है नाज़रीन। बातें अगर करने लग जाएं तो हमारे पास वक्त ख़त्म हो जाएगा। बातें ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। आज का हमारा मौजू ही ऐसा है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किस तरह करना चाहिए। हुस्न सलूक पता नहीं हम कब करते हैं, यहाँ तो बस सलूकियाँ हो रही हैं वालिदैन के साथ। हम स्क्रीन पर देखते हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं, वीडियोस पहुँचती हैं हम तक, वालिदैन के साथ बस सलूकी की जाती है। नाज़रीन, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे जो इस तरह करते हैं, और जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं अल्लाह उनको फिर दुनिया में भी दिखाता है, इंशाअल्लाह हशर में भी दिखाएगा कि ये वालिदैन के फर्मा बरदार थे। आज इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत प्यारी शख्सियात मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मैं इन्हें बड़ा लाइक करता हूँ। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती कुदरतुल्लाह शाज़ी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाएँ। आपका ताल्लुक़ शोबे तदरीस से भी है, आप इमामत भी करते हैं, आप खिताबत भी करते हैं। सुबह आप कमरुल इस्लाम आई थिंक वहाँ आप शोबे तदरीस से वाबस्ता हैं। हज़ारों नहीं सैकड़ों हज़ारों लाखों उलमा इकराम माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बनाए अपने दौर से लेकर आज तक, आज भी बना रहे हैं। अल्लाह साहब मुफ्ती साहब के इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर भी हैं, नातख़्वां भी हैं, कंपेयर भी हैं। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद रेहान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रेहान भाई बचपन से आपको देख रहा हूँ मैं,
اور ایسا ہی پایا ماشاءاللہ سے. آج کافی عرصے بعد وینس ٹی وی کی میرے اس پروگرام میں آپ اسکرین پہ تشریف لائے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے بھی ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. ناظرین, ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں, نعت خواں ہیں بارگاہ رسالت مآب میں, نذران عقیدت پیش فرمائیں گی محترمہ امیمہ شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم امیمہ صاحبہ, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پروگرام کا آغاز انٹرو تو ہو چکا ہے, لیکن میں آغاز نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھتا ہوں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. سبحان اللہ. شہی لولاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. خدا ہے اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو. سدرۃ المنتہا. واہ واہ. جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو. تمہیں اللہ نے اس پیار سے قرآن میں فرمایا. تمہیں اللہ نے اس پیار سے قرآن میں فرمایا. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی واہ زبان واہ تم واہ واہ. بے شک بے شک. ہو. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی تعریف کی جائے اتنا کم, کیونکہ خوبصورت اشعار, خوبصورت انداز اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے امیمہ شہزاد صاحبہ نے بارگاہ رسالت مآب میں. نعت اسی کو کہا کرتے ہیں ناظرین. ہم پتہ نہیں کس طرف لگ پڑے ہیں, نعت کو ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں. نعتیں یہی ہوا کرتی ہیں, آنکھیں بند کریں, گنبد خضرا کا تصور رکھیں, کاش میں پڑھوں سامنے والا بھی آنکھ بند کر کر سنے, تو یقین جانیے آپ پھر نعت پڑھ رہے ہیں اور سامنے والا آنکھ کھول کے جھوم رہا ہے, ادھر ادھر نظریں جا رہی ہیں, پھر معذرت کے ساتھ وہ پھر نعت نہیں ہے, وہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں. اللہ ان کی آواز میں اور ہماری سماعت میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہم بارگاہ رسالت مآب میں نعتیں سنتے چلے جائیں,
اور نعتیں پڑھتے چلے جائیں. یقین جانی اسی میں ہماری بقا ہے. ناظرین ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ, تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں. محمد ریحان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ محمد ریحان صدیقی صاحب. میں ریحان بھائی جاننا چاہوں گا والدین کی ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے, قرآن کیا کہتا ہے, صاحب قرآن کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب سے بھی میرا یہی سوال ہوگا اور آپ سے بھی میں یہی عرض کر رہا ہوں. جی پلیز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين والى نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مینس ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. آج کا جو آپ کا پروگرام کا ٹاپک اور عنوان ہے وہ من حیث القوم ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرو. اچھا, احسان کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی, اور نیکی سے بڑھ کر کوئی کام کر دیا جائے تو وہ احسان. احسان, کیا بات ہے, بہت اچھے. تو اب اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم احسان کس انداز میں کر سکتے ہیں, کس طرح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پر اپنے والدین کے حقوق ہیں. جو زندگی میں حقوق ہیں وہ تو ہیں, مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. مرنے کے بعد جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اولاد پہ رکھے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کی جائے, ان کا قرضہ ادا کیا جائے, ان کے وعدے پورے کیے جائیں, ان کے دوست احباب کے ساتھ اسی طرح تعلق اختیار کیا جائے جس طرح اختیار کرنا چاہیے, اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اگرچہ آپ کے چچا زندہ ہیں تو انہیں باپ کی حیثیت دی جائے, اور اگر خالہ زندہ ہیں تو ان کو ماں کی حیثیت دی جائے. تو یہ تمام حقوق. اچھا جی, اب دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس پرفتن دور کی طرف چلے گئے کہ جہاں قرآن فرماتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کرو. آج وقت یہ آ گیا ہے کہ والدین ڈر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے سامنے اف نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. میری کوئی بات بری نہ لگ جائے, میری کوئی ایسی بات جو میں کہنے جاؤں تو اولاد اس کو پلٹ کر مجھے عزت افزائی نہ فرما دے, میری کسی کے سامنے تجلیل نہ کر دیں, تجلیل نہ کرے. تو یہ تمام چیزیں ہم ایسے معاشرے کی طرف نعوذ باللہ جا رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے لیے جنت کو دوزخ میں تبدیل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. بے شک. جنت سدرۃ المنتہا کے برابر میں پہلا درجہ جنت کا آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس جنت کی قدر نہیں کر رہے. اس جنت کی آپ کو توقع کا اندازہ نہیں ہے. باہر کہیں جنت تلاش کر رہے ہیں, باہر جنت تلاش کر رہے ہیں, یا پھر آپ ایک متوازن زندگی نہیں گزار رہے. آپ نے ماں کے حقوق اور بیوی کے حقوق کے اندر ڈیفرینشیٹ کرنا چھوڑ دیا. آپ نے سمجھا کہ جو ہے بیوی کے حقوق زیادہ ہیں, ماں کے حقوق کم ہے, جبکہ ماں کے حقوق آپ کے لیے سب سے زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات, میں آپ کو اس حقوق کے حوالے سے ایک گفتگو کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عربی آیا اور بدو آیا اور اس نے کہا کہ میری جو والدہ ہیں وہ جب ان کو کوئی تقاضا ہوتا ہے اور وہ اس تقاضے کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو مجھے آواز دیتی ہیں,
میں ان کو جتنی دیر میں گود میں اٹھا کر جو ہے واش روم تک لے کے جاتا ہوں، اس سے پہلے پہلے وہ تقاضا ادا کر چکی ہوتی ہیں. تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا جو انہوں نے بچپن میں میرے تقاضے کو برداشت کیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں. سوچ کا فرق ہے. آج جو تو ان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اور جو تجھ پہ تقاضا اپنا جو ہے کر دیتی ہیں، اور اس نجاست کو جب تو اپنے جسم پہ گرتا ہوا دیکھتا ہے تو تو ان کے لیے ان کے پردے کی دعا کرتا ہے. اور تیری ماں جب بچپن میں تو نجاست ان کے اوپر کرتا تھا تو وہ تیری درازی عمر کی جو ہے دعا کرتی تھی. تو سوچ کا فرق ہے. ماں باپ، اور باپ ایک چھت ہے، ایک سایہ ہے، اور ماں جو ایک چھتری ہے. جب یہ چھت اور یہ چھتری اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمارے سروں کو ویران کر جاتے ہیں اور ہم دھوپ کی تپتے ہوئے جو ہے سمجھیے کہ شعلوں میں گرے ہوتے ہیں، تب جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ والدین کی قدر و قیمت کیا ہے. بالکل بالکل ریحان بھائی، ایسے ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. گویا کہ ستاروں میں چاند موجود تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی. گفتگو کے دوران آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جیسے ہی نم ہوتی ہیں اصحاب پوچھتے ہیں حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. صحابہ کا یہ انداز ہوتا تھا، سرکار سے بات کرتے تو اپنے ماں باپ پر قربانی دینے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سرکار ارشاد فرمائیے آنکھیں نم کیوں ہو گئی ہیں؟ سرکار فرمانے لگے میرے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے اصحاب، میں بتاؤں مجھے اپنی ماں یاد آ گئی ہے، مجھے اپنی والدہ محترمہ یاد آ گئی ہیں. کاش کہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں دوسری رکعت کے سجدے میں ہوتا یا پہلی رکعت کے سجدے میں ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی ہے محمد، میں خدا کی عزت کی قسم نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. ناظرین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تربیت فرما رہے ہیں. ہم کہاں کھڑے؟ ہماری امی، میری ماں مجھے، میں حامد رضا کو آواز لگاتی رہتی ہیں، میں اپنے موبائل میں لگا رہتا ہوں. میری ماں مجھے آواز لگاتی رہتی ہے، میں کسی اور کام میں لگا رہتا ہوں. مجھ پر تف ہے، مجھ پر اللہ کا عذاب نہیں آتا اور کیا آئے، کس انداز میں آئے کہ میں پریشان رہتا ہوں، میں ٹینشن میں رہتا ہوں. کبھی میں کس کو فون کر رہا ہوتا ہوں پریشانی کی حال سنانے، کبھی کس بابے کے پاس بھاگ رہا ہوتا ہوں. جانا چاہیے بزرگوں کے پاس ناظرین، لیکن سب سے بڑے بزرگ آپ کے والد آپ کے گھر میں موجود ہیں، سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں موجود ہیں. ناظرین، باتیں بہت سی ہیں کرنے کو، لیکن مفتی صاحب موجود ہیں. ہم اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، علامہ ریحان صدیقی صاحب نے گفتگو فرمائی، قرآن کی روشنی میں بتائیے گا نا والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے حامد بھائی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے شرکت فرمائی اور مجھ بندہ نچیز کو حاضری کی سعادت بخشی. آپ کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، ایک بار پھر مجھے یہاں پر حاضری کا موقع ملا. آپ نے جو آج کا موضوع منتخب فرمایا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور دور جدید کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں اور جو ہماری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، چونکہ ہمارا شعبہ ایسا ہے تو بہت سارے ایسے احباب ملتے ہیں، بزرگ ہمیں ملتے ہیں جو اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ایسا موضوع اور عنوان آپ نے منتخب کیا ہے کہ یہ اس میں جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، اگر یہ عوام الناس تک اور اللہ کے بندوں تک وہ پہنچائی جائیں تو ممکن یہ ہے، کبھی امکان یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے تو ماں باپ کی خدمت میں اولاد کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. ایک تو تقریباً 15 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کے احسانات ہیں وہ تو انسان کے اپنے والدین کے ہیں، کیونکہ ہماری اس ظاہری وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ والدین ہی ہیں، بے شک کہ جن کے واسطے سے ہم جو ہے وہ دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 15 مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رضا کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے، کہ ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت اہم اور اچھا عمل، پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سائل کہتا ہے میں نے تیسرا سوال کیا حضور اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سائل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے پھر سوال کیا حضور اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسرے بار پھر سوال ہوا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ وہی سوال دہرایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں مفتی احمد یار خانیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 حقوق بیان کیے ہیں، باپ کا 1 حق بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اولاد کی جو تربیت ہے اس کے اندر ماں کے 3 حصے ہیں اور باپ کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ ایک احسان تو ماں کا یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے پھرتی ہے، دوسرا احسان یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کرتی ہے، اس کو جنتی ہے، اور تیسرا احسان یہ ہے کہ اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو اپنی چھاتی کا خون پلاتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اور فرمایا باپ کا چونکہ ایک احسان ہے کہ وہ پرورش کے اندر جو ہے وہ حصے دار ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اس سے ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے، یعنی پہلی حدیث میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بیان فرمائے اور ادھر صرف باپ کا حق بیان فرمایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کا حق زیادہ ہے تو اس لیے صرف ماں کی خدمت کی جائے، باپ کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی دونوں کو راضی کریں گے تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، کوئی ایک بھی ناراض رہا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالکل مفتی صاحب ہم آپ ہی سے بات کو کنٹینیو کریں گے، آپ ہی کی گفتگو کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، لیکن ہماری چھوٹی سی مجبوری بریک لینا ضروری ہے۔ ناظرین بڑھتے بریک کی جانب، ملتے مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ناظرین اکرام، جمعے کا بابرکت دن ہے، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے احکام شریعت کی ٹیم کی جانب سے، مفتی صاحبان کی جانب سے، نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کی جانب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ جمعے کے دن بارگاہ رسالت میں جتنا درود پڑھیں یقین جانیے اتنا کم ہے، اور پڑھنا چاہیے، پورے دن نہیں، پورا مہینہ، پورا سال، ہر وقت درود پڑھتے رہیں، لیکن جمعے کے دن تھوڑی کثرت کر لیجئے۔ عید والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدی بھی تو وصول کر دی ہے نا، وہ سرکار ہے، عیدی دے دیں گے تو یقین جانیے بیڑا پار ہو جائے گا، پھر ہمیں کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاتھ پھیلائیے، بارگاہ رسالت میں پھیلائیے نظرہ، دل کے ہاتھ پھیلائیے، نظروں کو جھکا کر پھیلائیے، بس گنبد خضرا کا تصور رکھ کر پھیلائیے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، اچھا ہمارے معاشرے میں والدہ محترمہ کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے، بالکل دینی بھی چاہیے، مقام دونوں کا عرفہ اعلیٰ ہے، اف کر دے والد تو عرش، اللہ کا عرش ہل جایا کرتا ہے، مینس کہ ہمارے لیے برائی شروع ہو جاتی ہے، اور حقیقت ہے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں
جب ہم نے احادیث مبارکہ سنی ہے تو جیسے کہ 3 درجے والدہ محترمہ کا، 1 درجہ والد محترم کا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اگر والد کو ناراض کرو گے تو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا، میں ایک عام سے انسان ہوں، مجھے تھوڑا سمجھائیں نا کہ دونوں کا رتبہ برابر ہے یا ماں کا رتبہ زیادہ ہے یا والد کا رتبہ زیادہ ہے، پلیز. جی حامد بھائی، جہاں تک والدین کے مرتبے کا تعلق ہے تو ہر چیز کا ایک رتبہ اور مقام ہوتا ہے. اس سے جو ہے وہ، اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کسی کا اگر فضیلت کسی کو زیادہ دے دی جائے تو دوسرے کے مرتبے میں کمی آ جاتی ہے. فضیلت کے لحاظ سے تو ماں کا، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا درجہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. باپ کا درجہ اپنی جگہ اسی طرح موجود ہے. یعنی جس طرح ماں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، اسی طرح کوشش کرنے ہے باپ کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھنا ہے، تاکہ باپ کو کہیں یہ محسوس نہ ہو جائے کہ ماں کی جو ہے وہ خدمت زیادہ کر رہا ہے تو میری خدمت میں کمی محسوس ہو رہی ہے. تو اگر اس کے دل میں یہ خیال آیا اور اس نے محسوس کیا اور اس کی خدمت میں کمی رہ گئی تو پھر بھی جو ہے وہ بندے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بہرحال ماں کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سارے فرامین میں جو ہے اشارہ ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر آپ مکہ فتح کر لیتے ہیں اور مکہ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، تو میں کعبۃ اللہ کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اب میں کیا کروں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کر اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اب ماں کو کتنی عزت اور مقام عطا فرمایا کہ ماں کے قدموں کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی نچلی چوکھٹ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے درجہ عطا فرمایا. ایک اور روایت میں آتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سال آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، تو کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں میری خالہ زندہ ہے. آپ علیہ السلام فرمایا جا کر تو اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماں کے مراتب آپ علیہ السلام نے زیادہ بیان کیا. اچھا، ماں کے بعد اگر ہم اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو پھر ماں کے بعد اگر بہنوں پھوپھیوں میں یا خالوں میں اگر رتبہ دیکھا جائے تو خالہ کا ایسے ہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. چونکہ بڑی خالہ ہے تو بہن کی، ماں کی بہن کی خدمت کرے گا تو ماں کا دل خوش ہوگا. تو ایسے ہی ہے کہ ماں نہیں ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ اپنی خالہ کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ حقیقت میں ایسے ہی جیسے اپنی ماں اگر پھوپھی کی خدمت کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر اس میں سکتے بھی کوئی حرج آج نہیں کل ہے. پھوپھیوں کو برا بنا کر پیش کی جاتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، حالانکہ صلہ رحمی کا اسلام نے حکم دیا ہے اور قطع رحمی سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے تو اس کی جھولیاں بھر دے. یعنی تیری طرف سے قطع تعلق کی بالکل نہ ہو، تو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کر. اگر دوسرا تیرے سے دور بھاگتا ہے تو یہ اللہ اس سے سوال کرے گا. تیرا حکم تیرے لیے لازم ہے کہ تو ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھ. بالکل. مفتی صاحب ہم آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے. علامہ ریحان صدیقی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یقیناً میں لالچی ہوں بڑا، مجھے انعام چاہیے ہوتا ہے. کہیں بھی اگر میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے اگر انعام مل جائے. اب والدین کی خدمت کرنے پر بھی میں انعام چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے انعام ملے. اللہ کی طرف سے کوئی انعام بھی ہے والدین کی خدمت کرنے پر؟ حافظ صاحب، ابھی جیسے تذکرہ ہو رہا تھا پھپھو کا، تو میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پھپھی کا رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ ہے. واہ واہ. تو خون کا رشتہ جو ہے وہ یقینی طور پہ برتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اور اس کی بھی خدمت اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح خالہ کی جائے. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ انعام کے حوالے سے میں گفتگو کروں کہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ دینار بن مالک نے 60 حج کیے. تو دینار بن مالک جب حج کرنے گئے، ایک سال ایسا گزرا کہ وہ گئے تو انہوں نے نیند آئی اور خواب میں پتہ چلا کہ تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا، ایک شخص ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں. تو خیر المختصر یہ کہ وہ ڈھونڈتے ہوئے اس شخص تک پہنچے اور وہ لوگوں نے کہا وہ تو بہت عبادت گزار ہے. یقینی طور پہ وہ عبادت گزار تھا، نماز پڑھ رہا تھا اکیلے تنہائی میں سب کچھ معاملہ. اس سے کہا کہ جی کیا بات ہے آپ کا، مجھے الہام یہ ہوا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا. کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 24 سال ہو گئے مجھے، 24 سال سے میں آتا ہوں، 24 سال سے میں حرم کا طواف کرتا ہوں، 24 سال سے میں صحیح کرتا ہوں، تمام چیزیں کرتا ہوں، لیکن
میرا حج قبول نہیں کرتا اللہ پاک. کہا کیا ایسا ہو گیا, آپ نے کیسا, کون سا ایسا گناہ کر دیا؟ کہ میں بتاؤں گا تو تم بھی مجھے مارو گے, تم بھی مجھے مارو گے. تو کہنے لگے آپ ارشاد فرمائیے. اس نے کہا کہ میں جب میرے پاس پیسے کی روانی تھی, ذہن میں شیطانی تھی, تو میں شراب نوشی کیا کرتا تھا. اس شراب کی نشے میں دھت کر گھر آیا, میری ماں تندور پہ بیٹھی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں چلے گئے تھے, تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو میں کیونکہ نشے میں تھا تو میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا, وہ تندور میں گر گئی, وہ جل گئی. میں نشے کی حالت میں ہی سو گیا, اور جب میں صبح اٹھا تو میری بیوی بھی مجھ سے جو ہے کہنے لگی مجھے فارغ کرو میں جا رہی ہوں. اس نے کہا ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا جب ماں کو تو رات کو ہی دفنا دیا گیا, تم نے جو ہے اس کا قتل کیا, اور میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کیا. تو مالک بن دینار نے پھر ان کو وہی تھپڑ مار دیا پھر ایک دفعہ. پھر کہا جی ایسے باہر کیا. مالک بن دینار جو ہے اپنے حجرے میں گئے, نیند آ گئی. سرکار نے فرمایا مالک کیوں پریشان ہو, اس کو تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ کہ حضور اس نے کام ہی ایسا کیا تھا. کہ اس نے کام ضرور ایسا کیا تھا لیکن وہ بخشا جائے گا. اور کس کی وجہ سے بخشا جائے گا تمہیں پتا ہے؟ وہ بندہ کس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا. کیونکہ جب فرشتے اس کو اللہ کے اذن سے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے اور آگ میں ڈھکیل رہے ہوں گے, تو وہی جلی ہوئی ماں کہے گی میرے بچے کو نہیں جلانا, میرے بچے کو نہیں جلانا, اس کی بخشش و مغفرت فرما دے میرے پروردگار, میں نے بھی اس کو معاف کیا اور تو بھی معاف فرما دے. یہ انعام ہے والدین کی خدمت کا. یہ تو نافرمانی کے اوپر اجر ہے, تو خدمت کے اوپر کیا اجر ہوگا؟ بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. بہت خوبصورت بات کی. اچھا میں اسی سوال کو اس طرح لیتا ہوں, علامہ مفتی قدرت اللہ شاہ جی صاحب, ہمارے 2 منٹ پہ بریک پہ جانا ہے ہم نے, میں چاہوں گا 2 منٹ میں پلیز کہ سزا کیا ہے, نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کی سب سے بڑی سزا تو حامد بھائی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بندے کو حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اس سے بڑی سزا بندے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ بندے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں. یہ سب سے بڑی سزا ہے. اور کوئی بھی سزا نہ ملے تو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اپنے رب کو راضی کرے, اس کے محبوب کی رضا حاصل کرے, اپنا مقصد حیات کامل کر کے مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتا کہ جنت کے اپنی نعمتوں کا حقدار ٹھہرے, تو ماں باپ کو ناراض کر بیٹھا تو اللہ رسول کی رضا سے محروم ہو گیا. جب اس سے محروم ہو گیا تو یہ سب سے بڑی سزا ہے. اس کے علاوہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے واقعات اور احادیث اپنے فرامین جو ہے ماں باپ کی ناراضگی کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کی ہے. جیسے آپ گفتگو کے شروع میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ماں باپ جو ہیں وہ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یقیناً اگر ماں باپ راضی ہیں تو بندے کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے, اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو بندے کے لیے جو ہے وہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جائیں گے. تو اس لحاظ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا, اور وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا, اپنا اس کا معبد تھا, اس میں عبادت میں مصروف رہتا تھا. مفتی صاحب کا تکلامی معاف, ایکچولی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اس کے بعد میں جب آپ کے پاس حاضر ہوں گا میں اسی واقعے سے اسٹارٹ لوں گا. پلیز ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ, تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. جمعے کا بابرکت دن ہے, درود اسلام کی کثرت کیجئے. درود آپ بھی پڑھیے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی درود کی کثرت کرتے رہیں. ہم کیوں نہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میں گزارش کرتا ہوں امیمہ شہزاد صاحبہ سے کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول.
رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں، جو قبر سے جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول۔ دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، بے شک بے شک۔ لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، خوبصورت انداز۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے، اسی طرح بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتی رہیں۔ ناظرین، ہمارا موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یقیناً آپ قرآن کی آیات بھی سن رہے ہیں، سرکار کے فرامین بھی سن رہے ہیں۔ علامہ ریحان صدیقی صاحب بھی اپنے خوبصورت انداز میں، مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب بھی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس مختصر وقت ہے، میں دونوں معزز مہمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، سوالات ایک سوال پیش کروں گا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پہلے گزارش کروں گا، جو آپ حدیث مبارکہ سنا رہے تھے اسے بھی کنٹینیو کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو جاتے جاتے خوبصورت پیغام بھی دے جائیے گا۔ جی حامد بھائی، آپ نے سوال کیا کہ ماں باپ کی ناراضگی میں جو ہے وہ سزا کیا ملتی ہے، تو میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ ماں باپ کی ناراضگی میں سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، بڑا ہی عبادت گزار شخص تھا، اس کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے۔ اس کے عبادت خانے کے قریب ایک چرواہا رہتا تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے پاس آئی اور اس نے بدکاری کی، اس کو حمل ٹھہر گیا، اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جب علاقے والوں نے پوچھا کہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو اس نے کہا کہ وہ جو عبادت خانے میں جریج بیٹھا ہے اللہ والا، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگ غصے میں آ کر اس کو گئے اور اس کے عبادت خانے کو گرایا اور اس کو باہر نکالا۔ بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، حالت یہ ہے کہ تیرا کام یہ ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب عبادت میں مصروف تھا تو اس کی والدہ جو ہے وہ کسی کام سے اسے بلانے کے لیے آئی تو آواز دی، تو وہ نوافل پڑھ رہا تھا، تو وہ دل میں سوچنے لگا، یا اللہ ایک طرف تیری نماز ہے، ایک طرف ماں ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر نماز کو اختیار کیا، ماں کو جواب نہیں دیا۔ ماں نے دوبارہ بھی آواز دی، پھر بھی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا۔ ماں ناراض ہوئی، اس نے غصے میں آ کے بد دعا دے دی، یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب ماں کی زبان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ کو اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان میں ایک جو ہے فرمایا ماں باپ ہیں کہ جو ان کی زبان سے اولاد کے لیے نکلتے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو ماں نے بد دعا کی، اللہ نے اس کی بد دعا کو قبول کیا، تو وہ بدکارہ عورت کا جب بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ اب لوگ غصے میں آئے، عبادت خانہ گرایا، اس کو باہر نکالا، اللہ والا بنا پھرتا ہے، حال تیرا یہ ہے کہ تو یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ 2 نفل اس نے پڑھے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر جو ہے وہ
اسی بچے کو شیرخوار بچے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹے تم بتاؤ کہ تم کس کی اولاد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی عزت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس بچے کو جو ہے وہ زبان عطا فرمائے. اس نے زبان حال سے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں اور یہ میری ماں تیرے اوپر الزام لگا رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماں نے بد دعا دی، جن الفاظ میں ماں نے بد دعا دی، اللہ تعالیٰ نے اسی الفاظ میں جو ہے وہ اسی طرح اس کے بیٹے کو جو ہے وہ سزا اس کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی. تو ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے اور اس کی لعنتوں کو جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا اس کے اوپر جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے. بالکل اس واقعے میں پھر ہمیں اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کی توبہ بھی قبول کی، ان کے نوافل قبول کیے، پھر ان کی عزت افزائی بھی ہوئی. ایسے ہی حضرت بالکل جی ناظرین، بالکل 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے میرا اور آپ کا رب. تو ہمیں ان کی بارگاہ میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکنا ہوگا اور یقیناً سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. نسبت سرکار سے ہو، صحبت سرکار کی خدمت ہو اور ذہن میں گنبد خضرا ہو، سرکار کا مدینہ ہو، سرکار سے محبت ہو، وسیلہ ہو. وسیلے کے بغیر ناظرین لگے رہیں گے کچھ نہیں ملنا، وسیلہ لازمی ہے. سرکار کو تو کیا ہی بات ہے. علامہ صاحب پلیز میں چاہوں گا، مختصر سا وقت ہے، جاتے جاتے ہمارے پیارے ناظرین کو پیغام دے جائیے. بس ناظرین کے لیے ایک ہی پیغام ہے، بلکہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، اپنی جنتوں کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے نہ کریں. آج جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور جو قرآن نے اور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں تلقین کی ہے اس پہ عمل کریں. دیکھیے کل آپ نے بھی والدین بننا ہے، اور والدین کے ساتھ جو سلوک آج آپ کریں گے کل آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک جیسی کرنی ویسی بھرنی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں معزز مہمان. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، امیمہ شہزاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، جیسا کہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. پڑھیے.